पर्सनल डाटा है वो भी उठा लेते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स भी उठा लेते हैं फोन से और बाद में फिर ब्लैकमेल करते हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल वो ऐसा फ्रॉड करते हैं कि पैसे लेके बाद में कहते हैं कि हमारा बंदा नहीं फिर दो। ब्लैकमेल करते हैं, घरेलू खवातीन को फ़ोन करते हैं, सिम चेंज करते हैं, नए नंबर पर फ़ोन कर लेते हैं। जो घर की खवातीन का डाटा उनके पास चला गया वो कहाँ से आया? स्टोरेज तक एक्सेस नहीं देगा तो उसे लोन नहीं मिलेगा। बीबीसी तक ने इस स्टोरी को कवर किया है। ऐसी ऐप कोई प्ले स्टोर के ऊपर भी मौजूद है तो वहाँ से डाउनलोड करना भी खतरे से खाली नहीं है। 90% से ज़्यादा लोग बेनज़ीर इकरम सपोर्ट प्रोग्राम पे अपना शनाख्ती कार्ड चेक कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द सऊद शो। मैं हूं सऊद अहमद और मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद खालिद, जर्नलिस्ट हैं और डेली क्राइम्स के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। हम आज बात करेंगे ऑनलाइन लोन ऐप्स और उनसे होने वाले गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ फ्रॉड का। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक। अहमद, हमने देखा कि आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों के साथ जो है ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए पहले कर्जा दिया जाता है और फिर सूद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वो वापस नहीं दे पाता और वो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। कोई नैब के पास आया हुआ है, कोई एफआईए के पास आया हुआ है, बीबीसी भी इसके बारे में लिखा है, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो रही। तो इसके बारे में आपके पास क्या खबरें हैं? जी, पहले तो ताज़ा तरीन इस पे हम इस बात कर लेते हैं। ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि एक रावलपिंडी के इलाके में एक शख्स ने ख़ुदकुशी की है। वजह यही बताई जा रही, किसी ऐप से कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा लिए जाने के बाद वो कर्ज़ा वो वापस नहीं कर पाया। वापस किस तरह नहीं कर पाया कि उसे बड़े मुख्तसर वक्त में वापसी की डिमांड की गई और जब उसने कर्ज़ा देने से माजूरी ज़ाहिर की या माजूर हो गया, कुछ पैसे उसने लौटाए भी, तो उसके ख़ानदान वालों को धमकियां और उसके अहले खाना के बारे में नाजेबा चीज़ें बातें, तो वो बेचारा वो प्रेशर न दे सका, वो मौत के मुंह में चला गया। तो पहली तो ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे, रेगुलर हो रहे हैं ना वाक़यात। तो देखें, रेगुलर हो रहे हैं। लोग पुलिस के पास जाते हैं, वो कहते हैं एफआईए का केस है। एफआईए कहता है कि ये बैंकिंग कोर्ट का केस है क्योंकि लॉन इसमें इन्वॉल्व है। तो एक्चुअली तो डाटा ब्रीच भी है साथ। तो जो आम लोग हैं ना, जो ज़रूरतमंद लोग या गरीब लोग इससे कर्जा लेते हैं, देखिए 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा वो कर्जा नहीं देते। माइक्रो फाइनेंस वो स्कीम्स जो हैं, वो ऐप्स जो हैं, उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है अपनी। तो बात ये है कि जब वो वो जो तबका है जो कि इजी टारगेट है इनका, वो जब ऐप बेचारा इंस्टॉल करता है, वो इसी मुश्किल में होता है कि किस तरीके से उसे पैसे मिलें, वो पड़ता नहीं है। तो वो उसका जो पर्सनल डाटा है वो भी उठा लेते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स भी उठा लेते हैं फ़ोन से और बाद में फिर ब्लैकमेल करते हैं ना जी। अच्छा, उसमें जो आपने बात की है कि रजिस्ट्रेशन की बात की है, फिर आपने एक ज़िक्र ये कर दिया कि मुख्तलिफ इदारे इस पर कार्रवाई नहीं करते। जी। इसको इस तरह से देखना होगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो SCCP सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वो किसी भी किस्म का जो बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो शेड्यूल्ड बैंक हैं, वो हमारे जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, वो सबको वो करते हैं। तो उसी के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन भी आ जाती है। रजिस्ट्रेशन तो इनमें से बहुत सी ऐप्स की मौजूद भी है वहाँ पे। कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, मिलते नामों के साथ वो ऐप्स बनाई जाती हैं और होती भी उन्हीं मालकान की हैं जिनकी असल नाम से ऐप अब एक होती है। ऐप है इजी लोन, उससे मेरे एक एम्प्लॉई ने लोन लिया। 15,000 रुपये का लोन था, उसने वापस किया। जब वापस किया तो उसको पता चला जिसको वापस किया है वो हमारा बंदा ही नहीं है। हालांकि बंदा भी उनका ही था। एक थ्रू प्रॉपर चैनल वो ऐसा फ्रॉड करते हैं कि पैसे लेके बाद में कहते हैं जी हमारा बंदा नहीं है फिर दो। फिर लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, घरेलू खवातीन को फ़ोन करते हैं, सिम चेंज करते हैं, तो नए नंबर पर फ़ोन कर लेते हैं क्योंकि डाटा कहीं से वो ले लेते हैं। तो चीज़ ये है कि पहले तो डाटा जो है अच्छा, ये आपने जो बात की है कि डाटा कहीं से ले लेते हैं, ये ज़रा ये दोबारा वाज़ेह करें हमारे नाजरीन के लिए कि डाटा वो लेते कहाँ से हैं। देखिए, ये मोबाइल कंपनी टेलकोस से ही लेते हैं ना डाटा। फ्रेंचाइज में उनके बंदे होंगे मुख्तलिफ नेटवर्क्स की फ्रेंचाइज से। अच्छा, वो निकालते हैं उसका ये CNIC नंबर, क्योंकि वो अपलोड कर देता है ना CNIC, तो CNIC नंबर के अगेंस्ट नंबर निकल आएगा। ये तो आप बात कर रहे हैं उस डाटा की जो सिम चेंज होने के बाद आया। हाँ, मैं उस डाटा की बात कर रहा हूँ जो घर की खवातीन का डाटा उनके पास चला गया, वो कहाँ से आया? ऐप इंस्टॉल की ना किसी ने, इजी ऐप या दूसरी, तो ऐप जब उसने इंस्टॉल किए हैं तो उसने एक्सेस दी अपने कॉन्टैक्ट्स तक भी और अपने जो मोबाइल की स्टोरेज थी, क्योंकि उसके बगैर वो अपना अपलोड नहीं कर सकता अपनी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कापी जो वो मांगते हैं, और वो उस स्टोरेज तक एक्सेस नहीं देगा तो उसे लोन नहीं मिलेगा।
لون دینا ہے لینا ہے تو وہ اس کو ایکسیس دینی پڑے گی. یہ اسٹوریج جب کی کانٹیکٹس اور اس کے تک تو وہ پھر وہاں سے ڈیٹا یہ اسٹوریج کی ایکسیس ایسی ہی ہے جیسے ہم فیس بک انسٹا یا کوئی بھی سافٹ ویئر انسٹال کرتے جی ہیں جی تو انسٹالیشن کے وقت ہم سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے، جو آپ کی تصویریں ہیں، آپ کی جو ویڈیوز وہ ہیں. کہتا ہے اسٹوریج تک ایکسیس دینی ہے، لوکیشن تک ایکسیس دینی ہے، کانٹیکٹس تک ایکسیس دینی ہے کہ نہیں. جی آپ یس یس کریں گے تو ایپ چلے گی، ویسے ورنہ ہی ایپ انہوں نہیں نے چلے دی. گی نا. دیکھیں انہوں نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ دس ول ورک آفٹر گیٹنگ دیز پرمیشنس. ٹھیک تو ہے. وہ پرمیشنز دے گا تو ایپ چلے گی تو اسے قرضہ ملے گا. اب وہ اتنی ضرورت مند ہیں لوگ، وہ جو قرضہ لے رہے ہیں ان کو مجبوری کا فائدہ دیکھے اٹھایا جا رہا ہے نا. ہمیشہ فراڈیا دنیا میں کوئی بھی ہو وہ تین طرح کی چیزوں کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے. ایک کہ آپ کی رحم دلی کا، لالچ کا، یا مجبوری. مجبوری کہہ لیں، ڈر کہہ لیں. تو اسی طرح کا شکار یہ لوگ ہو رہے ہیں. اچھا، اور اس پھر میں آپ لا نے جو علمی بات بھی شامل کر سکتے ہیں ہم؟ کیا لا علمی کو بھی اسی میں شامل کریں گے سر، میرے دیکھیے خیال میں. میری بات سنیں. اب پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کو بھی تو دیکھیں نا. اب 3G 4G آپ نے لانچ کیا ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے لوگ، وہ جو طبقہ لے رہا ہے نا، پڑھا لکھا نہیں ہے. پڑھا لکھا بھی ہے تو جب بندہ ضرورت میں ہے نا، جب اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا. وہ فوکس کرے گا کہ یار مجھے کسی طریقے سے پیسے کہیں سے آ جائے اور میں اپنی ضرورت پوری کروں. یہ تو سرکل ہی شروع کوئی 1 مہینے بعد ہوتا ہے یہ بلیک میلنگ والا. پہلے تو اس سے پیسے لے لیتے ہیں. اچھا، یہاں میں تھوڑا آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا. یہ 1 مہینے کا بھی سرکل شاید کچھ ابتدائی کیسز میں ہوگا. جو تازہ ترین کیس سامنے آ رہے ہیں ان میں چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ایپ کے اندر جو شرائط لکھی گئی ہوتی ہیں باقاعدہ، اس میں 90 دن کا وقت لکھا ہوتا ہے، لیکن 1 ہفتہ سے 10 دن کے اندر رقم واپس مانگنا شروع کر دی جاتی ہے. رقم اور اس کا سود. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اتنا سود پڑنا ہے. وہ سود اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. آپ نے ایک سٹوری سنی ہوگی، بادشاہ کے پاس ایک آیا بندہ، اس نے کوئی بڑا کام کیا. بادشاہ نے کہا چلو مانگو کیا مانگتے. اس نے کہا یہ جتنے تمہارے پاس یہ دانے ہیں نا، یہ چس میں شطرنج کے ڈبے جتنے، اس میں 1 چاول رکھو اور اگلے میں اس کو اس سے ضرب دے دو، اگلے میں اس سے ضرب دے دو. بادشاہ نے کہا بس اتنی خواہش ہے. اس نے کہا جی پوری کر دو. کچھ دیر بعد اس کا وزیر بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، سارا خزانہ خالی ہو گیا لیکن اس کے ڈبے پورے نہیں ہوئے شطرنج کے. ملٹیپلیکیشن ایسے کمپلیکس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ بندے کپڑے اتر جاتے ہیں، خالی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سر سے قرضہ نہیں اترتا. جو آپ نے بات کی ہے راول پنڈی والے کیس کی، وہی ہوا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو رپورٹ ہی نہیں ہوا ہے کہ وہ خودکشی کر گئے، جن کو یہی ٹی وی نے دکھایا کہ یہ خودکشی کر گئے غربت کے ہاتھوں، گھریلو مجبوریوں کے ہاتھوں، اور پیچھے یہ لون کیا. اچھا، مجھے یہاں آپ کی اس بات سے نا ایک وہ کہانی یاد آ گئی. وہ سنائی تو لطیفے کی شکل میں جاتی ہے کہ وہ جی ایک فلم بن رہی ہے جس میں گونگا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے، اور اس کی جو بہری ماں ہے وہ اپنے بیٹے کی جو آواز سن کے وہ خوشی سے دوڑی آتی ہے. اس کی اندھی بہن جو ہے وہ دیا جو ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ اس کو پکڑتی ہے. تو اس طرح کی اس میں سارے کریکٹرز الٹے تھے. تو یہ جو کیسز ہیں اس میں بھی ہمیں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اسی طرح کے کریکٹر نظر آ رہے ہیں کہ جس نے لائسنس جاری کیا ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. جو ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے وہ کہتا ہے میری یہ حدود نہیں بن رہی. جس کی حدود بن رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے لیے آپ کو جو حکومت ہے ہمیں وہ کہے گی تو ہم اس میں کوئی مداخلت کریں گے. تو یہ عجیب سی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ سر جو آپ اندازہ کریں کہ BBC تک نے اس سٹوری کو کور کیا ہے. اب BBC جیسے ادارے کے سٹوری کور کرنے کے باوجود اگر ادارے پہ کسی پہ بھی کان پہ گونج رنگی تو آپ خود ان اداروں کی پرفارمنس کا حساب لگائیں کہ ان کے اداروں کی کیا پرفارمنس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ادارے کے اندر ایک چھوٹا سا ونگ بنا کے اور کہہ دیا سائبر کرائم یہ دیکھے گا. کہیں کوئی ونگ دیکھ سکتا ہے؟ 8.5 کروڑ موبائل یوزرز ہیں پاکستان میں، 8.5 کروڑ. اور ان میں سے کرمنلز کتنے ہوں گے جو کہ سائبر کرائم کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا ونگ ان کو سنبھال سکتا ہے؟ آپ نے کوئی بھی ابھی تک کوئی قانون سازی کی ہے کہ جو قانون جو اس کرائم کو ہونے سے پہلے روکے؟ آپ نے تو جو ایک پیکا ایکٹ بنایا وہ تو قانون کے ہونے سے بعد بنایا ہے. دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں پہ جو ہم نے جو ونگ بنایا ہے سائبر کرائم ونگ، وہ سارا دن ٹویٹر اور
باقی جو ایپس ہیں ان پہ سیاسی مخالفین کے جو ہے وہ کپڑے اتارنے میں یا ان کے خلاف مقدمات درج کرنے میں بزی رہتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل حقیقت ہے. ہمارے ملک میں یہ تو مقدمات درج کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں, یہ ابھی سے تھوڑی 2018-19 سے یہ کام شروع ہے, تب تو کوئی مقدمات نہیں تھے نا, تب بھی یہ کام نہیں کیا گیا. بی بی سی نے 2021 میں سٹوری کی, 2022 میں سٹوری کی, 2023 میں سٹوریاں کی. ہم اور آپ جیسے جرنلسٹ جو ہیں ہم نے بے تحاشا جگہ پہ آواز اٹھائی ہے. بات یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ وہ جو غریب ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ادھر کسی کے کان میں بھی درد ہو جائے نا شرافیہ کے تو سارا دن خبر چلتی ہے. اچھا, اس میں ایک جو معلومات کے لیے, ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ بھی تھوڑی سی بتائیے گا کہ جب بھی ہم ان کا اشتہار دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اس پہ ایک بڑا ذکر کیا جاتا ہے, جی میں نے لون کے لیے اپلائی کیا, 50,000 لون کے لیے اپلائی کیا, مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کہاں سے کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے. تو وہ اس کو جو اس اشتہار کے دوران جو خاتون گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ انہیں بتاتی ہیں آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ نہ کریں, یہ جو ہمارا دیا گیا لنک ہے, ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے, یہاں سے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. ساری یہ جو گیمیں ہوتی ہیں نا جی, یہ مائنڈ گیمز ہوتی ہیں, اور جب ہم جلد بازی کرتے ہیں نا کہ لالچ میں کہ یار یہ تو جلدی جلدی میں پیسے ملنے چلے لوٹا دوں گا, اسی چیز کو تو میں نے کیپچر کرنا ہے. لیکن جب واردات کسی نے کرنی ہے, اس نے کوئی لوپ ہول ڈھونڈنا ہے, تو ہنی ٹریپ ہوتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو چلا کے اس بندے کو دماغی طور پہ جو ہے قائل کر لیا جاتا ہے کہ یار ادھر سے کلک کرو گے. اور وہ میں نے بھی دیکھی ہے اس طرح کی جو ایڈز ہیں نا, اس نے کہا جی آپ 2 کلک کریں اور آپ کو ٹھک قرضہ مل جائے گا. اب بعد میں کیا ہوگا یہ تو کسی نے نہیں. اچھا, ایک چیز دوبارہ تھوڑا سا, پلے اسٹور پر جو ایپ موجود ہوتی ہے, سر یہ میری بات سنیں, جو آپ کا سوال ہے نا پلے اسٹور پہ نہیں کرنی, یہ ساری ایپس جو ان میں سے ایزی لون اور یہ وہ جو ہیں بر وقت جو ہے یہ تو پلے اسٹور پہ موجود ہیں. لیکن یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں جو پلے اسٹور والی ایپ ہے اس پہ قرضہ نہیں ملے گا, ہمارے دیے گئے لنک سے جو ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس پہ قرضہ ملے گا. موجود ہے نا وہ لوگ بھی فراڈ میں شامل ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی ایپ نہیں اپروو ہوئی ہوگی پلے اسٹور سے, تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی گیم چلا دیں. کوئی ایک کردار تو نہیں بیٹھا, there are many players in the market, they are which are playing for that. میرا سوال مختصر اس کو اتنا کر لیتے ہیں کہ ایسی ایپ کوئی پلے اسٹور کے اوپر بھی موجود ہے تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. پاکستان کے کچھ بینک ہیں وہ قرضہ دیتے ہیں, یا پھر چھوٹے والٹ اکاؤنٹ ہے, جیز کیش, ایزی پیسہ وغیرہ, یہ تو کریڈیبل سورسز ہیں. ان سے کوئی لون لینا چاہ رہا ہے نا تو وہ لیں, اور ایک شیڈیول ہے اسٹیٹ بینک کا, اس سے زیادہ آپ کو قرضہ نہیں ملے گا. جب آپ کو زیادہ بڑا قرضہ ملتا ہے نا, وہ آپ کی انکم دیکھتے ہیں, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, اگر کوئی منہ اٹھا کے آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو پکا وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. تو میری یہی گزارش ہے سب سننے والوں سے, سب لوگوں سے کہ بچ جاؤ اس سے پہلے کہ آپ کا جنازہ اٹھ جائے, بچ جاؤ اس سے پہلے کہ آپ کو بلیک میلنگ کرتے کرتے آپ کی قبر تک پہنچا دیا جائے. بچ جاؤ اس لالچ سے اور اس مجبوری سے. کیا فائدہ آپ کو کہ اس وقت 15,000 روپے لینے کی خاطر آپ کو اتنا ذلیل کر دیا جائے کہ آپ نہ اپنے خاندان میں منہ دکھانے کے قابل رہیں. آپ کے ادارے تو سر دیکھیں, میں صرف ہیلپ کر رہا ہوں لوگوں کی, ایک عام آدمیوں کی, میں اداروں میں کوئی تنقید نہیں کرتا. میں تو کرتا ہوں سر سب سے پہلے ہنی ٹریپ میں نہ آئیں, اس جھانسے میں نہ آئیں, بچ جائیں. ایسی ایپس کو ہرگز استعمال نہ کریں, نہ انسٹال کریں, نہ قرضے لیں. اپنا محنت سے جتنا آپ کھا رہے ہیں کوشش کریں وہی کھائیں. اور اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو اخوت جیسے ادارے موجود ہیں, آپ کے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ ویریفائڈ ادارے ہیں, ان کے بارے میں کسی پڑھے لکھے لوگ سے پوچھیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ایڈ دیکھا, کلک کیا اور لون لے لیا اور پھر پھنس گئے. جو ایڈ چلا رہا ہے اس نے کوئی نہ کوئی آپ کو پھر ڈسنا ہے. اچھا جی, ایک یہاں میں آپ کو معذرت سے بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. کسی نے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کوئی بڑے ذمہ دار صاحب تھے, انہوں نے ایک بات کی اور بڑی اس وقت انہوں نے سنجیدہ ہو کے یہ بات کی تھی, اس میں کوئی مزاح نہیں تھا. انہوں نے کہا جی 90% سے زیادہ لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ اپنا شناختی کارڈ چیک کر چکے ہیں. مطلب 18-19 کروڑ لوگ چیک کر چکے ہیں کہ مجھے قرضہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو ہماری قوم جو ہے وہ آسان پیسہ دیکھ کے بعد کے جو نتائج ہیں ان کو چھوڑ کے وہ تو بڑی جلدی بھاگتی ہے. شکوائے ظلمت سب سے تو کہیں بہتر تھا,
کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں. ہم تو اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پہ اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں ہم اپنے خدا کو بتا سکیں کہ ہم نے لوگوں کو کسی مشکل سے بچانے کے لیے, کسی فراڈ سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. ہم نے ویڈیو بنا کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے کنویں میں تو اس کو تو نہ آپ روک سکتے نہ میں روک سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں, تو ہم ان فراڈز کے اوپر جو ہے اس ویڈیو کا جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ بھی جو ہے نا وہ جلد ریکارڈ کریں گے. آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میرا تو یہی پیغام ہے کہ بس فراڈ کسی بھی قسم کا جو ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا عنصر لالچ ہوتا ہے. وہ لالچ آپ کسی مجبوری میں آ کے بھی لالچ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں کہ کسی کوئی آپ کی مجبوری ایسی ہو جو آپ کو وہ اس ٹریپ میں جھانسے میں پھنسنے میں مجبور کر دے. تو بس لالچ میں کسی میں بھی نہ آئیں. آسان کچھ نہیں ہوتا, نہ کوئی رقم آسان ہوتی ہے, نہ کوئی عہدہ یا منصب آسان ہوتا ہے. تو بس محنت کو ہی اپنا نصب العین جانیں. باقی جو ارد گرد ہمارے ہو رہا ہے, ہمیں جو بڑا آسان طریقے سے لوگوں آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں, شاید ان کے پیچھے اتنی آسانیاں نہ ہوں. تو اپنا خیال رکھیں. جی جناب, ایزی لون جیسی ایپس کے جھانسے سے بچیں اور ایک کلک پر لون لینے کے لیے کوئی بھی ان نون ایپس کو انسٹال نہ کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل ریکارڈ اسٹیشن کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کے کسی دوست کے ساتھ ایسا فراڈ ہوا ہے تو اس کو بھی یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.